أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आज इंशाल्लाह ये पेज कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास 3 आयतें हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम जो हमने लास्ट लेसन में जो हमने आखिरी आयत पढ़ी उससे एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में पढ़ेंगे। और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह वो भी अम्वाल के ज़रिए से। लेकिन जब भी हम इन्फाक कहते हैं ना, ख़र्च करने की बात करते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह की बात करते हैं तो ख़र्च बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर हम अपना वक्त किसी को देते हैं या हम अपनी सलाहियतें अपनी स्किल्स किसी को देते हैं, वो माल एज सच माल नहीं होता। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देते हैं, कोई गाइड कर देते हैं, वो सब इन्फाक की किस्में हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है युनफिकूना अमवालहुम। अमवाल की बात हो रही है माल में से खर्च करना, और वो भी अल्लाह के रास्ते में। पिछली दफ़ा भी हमने उसकी एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि उन लोगों की मिसाल जो अपने अमवाल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की सी है, और जिसके 7 बालियाँ निकलती हैं और उन हर बाली में 100 दाने हैं, है ना। हमने ये बात पढ़ी थी। और अल्लाह जितना चाहता है उसको बढ़ा भी देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम हमने बात की थी। और ये आयत बहुत ही खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इन्फाक जो माल का इन्फाक है, जो माल खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, खूबसूरत मिसाल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बात को आगाज़ किया था। इस पूरे डिस्कोर्स का आगाज़ हुआ है। हमने वहाँ पे वर्ड पढ़ा था अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। वहाँ पे उससे पहले एक मसलु था, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। अब ये मसला से शुरू नहीं हो रहा, अब ये आयत शुरू हो रही है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो लोग जो माल खर्च करते हैं, अपने माल अमवाला होम अपने माल खर्च करते हैं, युनफिकूना खर्च करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर वो क्या करते हैं, बल्कि क्या नहीं करते, ला युतबिऊना। तबा का मतलब होता है किसी की इत्बा करना, किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे जाना, है ना। तो ला युतबिऊना वो पीछा नहीं करते, वो पीछा नहीं करते, वो पीछे नहीं जाते, मा अनफकू जो कुछ उन्होंने खर्च किया। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जब वो खर्च करते हैं अपने माल में से, तो वो उस माल के पीछे नहीं जाते दो तरह से। अब ये दो तरह की जो दो हालतें बताई गई हैं कि इन हालात में, इन हालतों में या ऐसे बन के वो उस माल का पीछा नहीं करते। और वो 2 वर्ड्स अल्लाह ताला ने जो बताए हैं वो हैं मन्ना व अज़ा। ये जो है ना अज़ा, दूसरा वर्ड है अज़ा। तो यानी कि पूरा जुमला ये बनता है सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़ा। वला अज़ा, देखिए मन्नन उसके ऊपर भी 2 ज़बर है और ये नसब हालत में है। वला अज़न ये भी 2 ज़बर के साथ है। यहाँ पे अलिफ नहीं आया, यहाँ पे या ही रहा, लेकिन ये अज़ा कहलाएगा अगर हम यहाँ पे रुकेंगे। मन्नन वला अज़ा। तो ये 2 चीज़ें क्या हैं, मन और अज़ा क्या है। मन्ना कहते हैं एहसान जताने को, ठीक है। यानी कि आपने किसी को पैसे दिए, किसी पर माल खर्च किया, लेकिन बार बार आप उसको एहसान जता रहे हैं कि देखो भाई मैंने तो तुम्हें उस वक्त इतने पैसे दिए थे, मैंने तो तुम्हें ये भी दिया, मैंने तो ये भी किया। एहसान जताना, वो ये ऐसा नहीं करते। जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं ना अपने माल को, वो ऐसा नहीं करते। ला युतबिऊना का हमने ला नहीं बोलना। सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़ा। और दूसरा अज़ा क्या है, इसका तो हम जानते हैं अजियत से है, कि वो फिर पीछे ही नहीं पड़ जाते। वो उस माल को जो उन्होंने किसी पर खर्च किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, उसके लिए उसको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं शुरू कर देते, ठीक है। तो इस तरह की ये 2 चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली बता दी कि मन और अज़ा से बचना है। मन और अज़ा, नून है, अगर 2 पेश के साथ होता तो यह अलिफ ना लिखा जाता। मन ना वर्ड नहीं है, असल में ये अलिफ जो आया है ये 2 ज़बर की वजह से आया है। तो मन
اور ازا. تو من نو یہاں پہ دو زبر جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے اور جو ہے وہ اس کو حال کو شو کرتا ہے کہ اس حال میں کہ وہ احسان جتائیں یا اذیت دیں وہ ایسا نہیں کرتے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی یہ صفت کے طور پر بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی صفت جو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا. یہ ما انفقوا نہیں بولنا کہ ان کے پیچھا اسی کا کیا جاتا ہے جو انہوں نے خرچ کیا تھا. بار بار پیچھے جا کے احسان جتانا کہ میں نے تو تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، میں تو اتنا اچھا ہوں، یعنی کہ میں نے تو فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، میں نے فلاں وقت میں تمہیں اتنے دیے تھے، یہ کہہ کے بار بار احسان جتانا. وہ ایسا نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے والے ایسا نہیں کرتے. نہیں وہ اس چیز کے پیچھے جاتے. کس طرح سے من ولا اذا، اور نہ ہی وہ اس بات سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ واپس کرو پیسے. یا ہوتا ہے نا کئی لوگوں کا ہم نیچر دیکھتے ہیں کہ مدد تو کر دیتے ہیں، ہیلپ تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں بھی لیکن اللہ کی راہ میں جو اصل میں اللہ کی راہ میں کرنے والے ہیں نا وہ پھر ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خود ان کی صفت بیان کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ تو یہ وہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا پیچھا نہیں کرتے من اور اذا کے ساتھ، لہم اجرہم. تو بات پوری کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ اجر بتایا نہیں ہے انہوں نے، اللہ کے پاس ہے. انہوں نے کہا عند ربہم، یہ اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. اب ایک اور بات چھوٹی سی ایک آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ دو چیزیں کتنی بہتر ہیں، کتنی زیادہ بہتر ہیں اس صدقے سے جس کا پیچھا کیا جائے تکلیف سے. یعنی کہ یہ جو اذن کی بات ہوئی تھی نا، من اور اذا کی بات ہوئی تھی، اذا دوبارہ سے آ رہا ہے. وہی اذا یعنی کہ کسی کو تکلیف دینا، بار بار پیچھے پیچھے جانا اور اس سے مشقت، خام خواہ کی مشقت اٹھوانا ہے نا. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے مدد تو کر دوں گا لیکن پھر آپ میری مطلب آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس سے ایسے کام کروانا جو بیچارہ وہ نہیں کر پاتا. یہ سب اذا میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قول معروف و مغفرت، دو چیزیں. ایک ہے قول معروف، یہ پورا ایک ورڈ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. قول معروف، بھلی بات کرنا. یہ دونوں اسم ہیں، یعنی کہ ایک ایسی بات جو معروف ہے، بہتر ہے، یعنی کہ جو اکسٹمڈ ہے، یعنی کہ کسی بھی معاشرے میں رائج ہے اس کو، یعنی کہ اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ قول معروف بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کوئی بھی ایسی بات کر دینا جو بھلی ہو. وہ مغفرۃ، یا پھر معافی طلب کر لینا، یعنی کہ معافی مانگ لینا کہ نہیں I'm so sorry، میں آپ کو ابھی اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یعنی ہے نا جب ہم کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر سک رہے تو یا تو ایک بھلی بات کہہ دیں اس سے، یا آپ اس سے معافی مانگ لیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. یہ اس سے بہتر ہے. خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک بہت اچھا پرنسپل اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، کوئی آپ کے پاس آ گیا ہے مدد کے لیے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اس کی مدد کر سکے. تو دو چیزوں کا بتا دیا، قول معروف و مغفرۃ، لیکن دونوں تو تنوین کے ساتھ ہے. معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ، خیر من صدقۃ، ایک ایسے صدقے سے بہتر ہے یتبعها اذی. صدقہ چونکہ مؤنث ہے تا مربوطہ، تو اس یتبعها ہا کی ضمیر اسی صدقے کی طرف جاری ہے کہ اس صدقے کا جس کا پیچھا کرے کیا؟ اذی، جس کے پیچھے تکلیف ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے کوئی بھلی بات کہہ دیں یا اس سے معافی طلب کر لیں. ٹھیک ہے. واللہ غنی حلیم، تو اللہ تو ایسا ہے کہ وہ غنی بھی ہے، یعنی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطلب ہوتا ہے نا جو اپنی
اپنے آپ میں سفیشینٹ ہوتا ہے اس کو غنی کہتے ہیں، اور حلیم بردبار، برڈن جو ہے وہ آرام سے سہ جانے والا جو ہوتا ہے اس کو حلیم کہتے ہیں، بردبار بوجھ اٹھانے والا، تو یہ غنی حلیم۔ تو اللہ جو ہے، یہ دو اللہ کی صفات ہم نے اس بات پہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ غنی بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس بندے کی کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے مدد ہو جائے، لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو برا بھلا کہہ کے اور اس کو برا بھلا کہہ کے بھگا دیں، یا پھر اگر پیسے دیں تو پھر اس کو اس کے پیچھے پیچھے جا کے بار بار اس کو تکلیف دیں کہ کب واپس کرو گے، کب واپس کرو گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ تو یہ بات ہم نے چھوٹی سی آیت میں یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو سے مخاطب ہیں اور ایک چیز نہ کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں باطل کرو اپنے صدقات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا یہ ورڈ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، باطل سے یاد رکھنا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی جو تم دیتے ہو چیریٹیز ہیں، تمہاری اپنی جو چیریٹیز ہیں ان کو باطل مت کرو۔ باطل کرنا چیریٹی کون ایسے کس نیت سے، کبھی ہم نے کبھی کیا ایسی نیت سے صدقہ کیا ہے کہ وہ باطل ہو جائے؟ لیکن کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہماری چیریٹیز باطل ہو سکتی ہیں، اللہ اس کو مینشن کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دیکھیں ہم دوبارہ سے من اور اذی، دوبارہ سے یہ ورڈز یوز ہو رہے ہیں جو ہم نے شروع میں بھی پڑھے تھے۔ تو من اور اذی کے ذریعے سے، بی آ گیا نا، بالمن والاذی، من اور اذی کے ذریعے سے اپنے صدقات کو، اپنی چیریٹیز کو باطل مت کرو۔ لا تبطلوا، یہ کمانڈ ہے، یہ ہمیں اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت اپنے صدقات کو باطل مت کرنا۔ کن دو چیزوں سے؟ بالمن والاذی، کالذی، اس شخص کی طرح ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کی مثال دے کے بتایا جا رہا ہے، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ریا حمزہ 2 دفعہ آ رہا ہے، ریا بالکل نہیں ہے یہاں پہ، بالکل یا کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ ریا الناس ولا یؤمن، یہ ریا، تو ینفق مالہ کالذی، یہ جو کالذی ہے اس کو بھی نہیں بھولنا کہ اس شخص کی طرح ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ ریاکاری ہم اردو میں ورڈ پڑھتے ہیں، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اس طرح سے اپنے صدقات کو باطل نہیں کرو، من اور اذی کے ذریعے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کلیئر بات ہو گئی، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے من اور اذی کے ذریعے سے جو لوگ اپنی صدقات کو باطل کر دیتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سی دی ہے جو کہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تو دو، ینفقو لا یؤمنو، دونوں یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال، بہت خوبصورت مثال دے رہے ہیں، صدقات باطل ہونا یعنی کہ جس کی پھر آپ نہیں ہے نا، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، تو وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ اس کی مثال فمثلہ، اس مال کی مثال کہہ لیں یا اس صدقے کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان علیہ تراب، تو یہ جو صفوان علیہ تراب ہے اس کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے۔ اس کی مثال یعنی اس مال، اس جو صدقے کی مثال ایسی ہے، کمثلی، مثال اس کے،
صفوان علیہ تراب. صفوان اب کیا ہے؟ اب یہ کچھ ایسے ورڈز آئیں گے جو آپ پہلی بار پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو اس کی ووکیبلری آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے. صفوان کہتے ہیں چٹان کو، جو بہت سخت مضبوط چٹان ہوتا ہے نا، سخت پتھریلا چٹان، اس کو صفوان کہتے ہیں. اور علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی ہے. ٹھیک ہے، ایک سخت سی پہاڑی کو بھی نہ سوچیں، ایک چٹان سوچنے، ایک بڑا سا پتھر ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو، یعنی کہ اس صدقے کو، اس کی مثال ایک ایسے چٹان کی سی دی ہے جس کے اوپر مٹی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ. اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. اصابت مصیبت، ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ. تو فَأَصَابَهُ، پہنچا اسے وابل. وابل کیا ہے؟ وابل کہتے ہیں تیز موسلادھار بارش. تیز موسلادھار، کصیب بھی ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا، لیکن وابل جو ہوتی ہے وہ بہت تیز بارش ہوتی ہے. تو اس پر پہنچی ایک تیز بارش. پھر اس نے کیا کیا؟ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس نے اسے بالکل خالی چھوڑ دیا. یعنی اس کے اوپر سے ساری مٹی، جب چٹان کے اوپر سے جب ساری مٹی دھل جاتی ہے نا، تو نیچے سے ایک چٹیل ایک چمکیلی سی سطح نکل آتی ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ٹھہرتا. اس کو سلدا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس نے اسے خالی چھوڑ دیا، اس نے اس کو بالکل صاف کر دیا. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اب یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر وہ ایک پہاڑ ہوتا، یعنی کہ ایک نرم اس کی مٹی ہوتی، بہت ساری مٹی ہوتی، تو اوپر کی مٹی بہہ جانے کے باوجود بھی اس میں پانی جذب ہوتا رہتا. لیکن ایک صفوان ایک ایسا چٹان ہے کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے تو نیکی آئی، اس نے تھوڑا سا اس کو نیکی نے اس کو کور کیا، لیکن جو ہی بارش آئی تو وہ ساری بارش مٹی بہہ گئی اور نیچے سے ایک چٹیل میدان، چٹیل سطح نبودار ہو گئی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. ایسی مثال، اتنی خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے جو باطل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی پھر کوئی وہ صدقہ ضائع ہو گیا نا. بالکل یہ جیسے مٹی تھی، بارش پڑی اور وہ ساری مٹی چلی گئی، نیچے سے سخت چٹان واپس دوبارہ اوپر نکل آئی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. لا يقدرون، ان کی قدرت نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے ہیں، جو بھی وہ کچھ کماتے ہیں. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا. تو جو کچھ انہوں نے کمایا ان میں سے کسی چیز پر بھی ان کی کوئی قدرت باقی نہیں رہے گی. یہ سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا. ایک ایسے شخص کی تمام صدقات ضائع ہو گئے، بالمنی والاذی. تو یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جن کا بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ایک دفعہ منن و اذا ولا اذا، پھر صرف اذا کا ذکر آیا، پھر من اور اذا کے ذریعے سے اپنی حکم ملا، ہمیں مومنوں کو حکم ملا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ادروائز تمہاری مثال ویسی ہو جائے گی جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اور فمثلہ، اور مثال بھی ساتھ ساتھ دے دی ایسے خرچ کی، ایسے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل سخت چٹان ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پر بارش ہوئی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. تو یہ علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کو اس طرح سے زبانی آپ سمجھ کے یاد کریں گے تو یہ انشاءاللہ یہ زبانی یہ آیت، یہ جو لائن ہے بہت جلدی یاد ہو جائے گی. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ، تو کچھ لوگ صفوان تک رک جاتے ہیں، نہیں، صفوان علیہ تراب. پوری بات کریں کہ ایسی چٹان جس کے اوپر تراب ہے، جس کے اوپر مٹی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر پہنچی اسے بارش. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس نے اسے مطلب صاف کر دیا. صلدا، اس کو چھوڑ دیا، ایک بالکل خالی چٹیل میدان کی طرح چھوڑ دیا. لا یقدرون، ان کی قدرت نہیں ہے، علی شیء، کسی بھی چیز پہ اوپر، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا. ایسے لوگ بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کما لیا ہے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا ان میں سے کسی چیز پر بھی ان کی کوئی قدرت نہیں.
وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، واللہ غنی حلیم پڑھا تھا نا ہم نے پہلے، اب بالکل اسی طرح واللہ لا یہدی القوم الکافرین، قوم الظالمین نہیں ہے یہ یہاں پہ، القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی نہیں ہدایت کرتا، نہیں راستہ دکھاتا، کن کو، القوم الکافرین، انکار کرنے والوں کو۔ کفر یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں وہی کافر ہوتے ہیں نا، تو انکار کس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا انکار، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، لیکن اور جب اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو من اور اذا کے ساتھ جتاتے بھی ہیں، اپنا احسان جتاتے ہیں اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ کیسا خرچ ہے یہ؟ تو خرچ ایسے ہے، یہ جو ایسا صدقہ ہے جو باطل ہو جائے گا۔ تو بہت پیاری آیتیں ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اسی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیے، تو بہت جلدی انشاءاللہ یہ آیتیں یاد ہوں گی، اور مزید انشاءاللہ آگے ایک اور بہت خوبصورت مثال آ رہی ہے، وہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔